अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ सियासी गपशप में मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। आज फिर कुछ अहम खबरें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे जो नए व्लॉग हैं वो आप तक पहुँच सकें। इसके साथ आज जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि मिशन परवेज़ खटक नाकाम हो गया। दूसरी जो खबर है वो खबर है कि JIT एक दफ़ा फिर JIT बन गई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुध को तलब कर लिया गया। आज इन सब खबरों को डिस्कस करने से पहले ज़रा आज जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। थोड़ा सा आज व्लॉग भी लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें अर्ज़ करना, आपके गोशगुजार करना बहुत ज़रूरी थी। सबसे पहले तो आज मुझे ये गोशगुजार करना था कि मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो कुछ हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। रियासत मदीना के दावेदार जो कि रियासत मदीना बनाने के दावे करते थे, क्या मुझे ये बताएंगे कि रियासत मदीना में ऐसा होता था? क्या औरतों की इज़्ज़त और तकरीम बिल्कुल नहीं की जाती थी? ऐसा नहीं है। हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में औरतों की बहुत इज़्ज़त और तकरीम की जाती है, लेकिन लंदन में राह चलते हुए मरियम औरंगज़ेब पर जुमले कसे गए, उन्हें गालियां निकाली गईं, बेहुदा तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया गया। इस मौके पर मैं मरियम औरंगज़ेब के तर्ज़ अमल को सराहता हूँ और उन्हें जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने खंदा पेशानी से इन सब को कबूल किया। दूसरी बात जो आज मैं करना चाहता हूँ वो ये है, खान साहब आज फिर लाहौर सन। खान साहब ने लाहौर में आज भरपूर दिन गुजारा। मैं आपको ये खबर दे चुका हुआ हूँ कि लॉन्ग मार्च नहीं होना। लॉन्ग मार्च देख लें, हमने आपको अपने सियासी गपशप चैनल से ये पहले बता दिया था कि खान साहब सिर्फ लॉन्ग मार्च की धमकी दे रहे हैं और ये धमकी जो है वो अभी जो है वो पूरी नहीं होगी। और उन्होंने रहीम यार खान जलसे में भी कहा कि अभी मैं जो है वो उस वक़्त लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा जब लोग समझेंगे मैं पीछे हट गया हूँ। तो भैन पीछे तो तुसी हट गए हो, तुसी ख़त्म कर देता है और हुन सिर्फ तुसी। और हमने ये सियासी गपशप से बताया था कि ये अब एहतजाजी जलसे करेंगे, छोटी मोटी रैलियाँ होंगी, खिताबात होंगे। और देखें आज लाहौर में जो है उन्होंने खिताबात बहुत सारे किए। आज उन्होंने सबसे पहले GC यूनिवर्सिटी में खिताब किया, फिर उसके बाद उन्होंने उलमा मशाइख काउंसिल से खिताब किया, ताजर कन्वेंशन से खिताब किया। तो उन्हें खिताबात जो गई रह गए ने, सिर्फ खिताबात ही करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं ख़ुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कायल हूँ। मैं ख़ुद उसी नर्सरी से आया हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की, भरपूर की। इसके साथ साथ मैंने ट्रेड पॉलिटिक्स भी की और अभी तक करता जा रहा हूँ। लेकिन आज जो GC यूनिवर्सिटी जहाँ पर बच्चों को पढ़ाना हर वालिदैन का ख्वाब है, हर बच्चा ये ख्वाब देखता है कि वो GC यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और यहाँ पर जो है पढ़ने वाले हमेशा क्रीम जो है वो बाहर आती है। लेकिन क्या इसको सियासी नर्सरी बनाना जायज़ था? क्या वहाँ पर जो सियासी जलसा रखना वो जायज़ था? गवर्नर पंजाब ने चांसलर होने के नाते इसका नोटिस तो लिया है, लेकिन देखना है कि ये नोटिस कहाँ तक आगे जाएगा। क्या ये जो वाइस चांसलर हैं उन पर जो है वो कोई एक्शन किया जाएगा? क्या उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमें सियासत में अपने बच्चों को नहीं झोंकना चाहिए। ये बात जो है वो मैंने आज ज़रूर करनी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस पर जो है वो आज एतराज़ था। मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूं। इसके साथ साथ मैं चलते चलते ये भी जिक्र करता चलूँ, ऑडियो लीक्स का बहुत जिक्र है। ऑडियो लीक्स जो है वो 12 घंटे में 3 ऑडियो लीक्स आई और इसके साथ साथ खान साहब नूं पता नहीं कित्थों पता लग जाता। वो कहते हैं मरियम नवाज़ की एक और ऑडियो लीक आने वाली है। खान साहब जी तुहाडे नूं इन्ना ही पता लग जाता सी, वक्त तो पहले चीज़ां पता लग जांदियां, तुसीं पाटी तोते लाए ने। अगर आपको पता था कि ये पता है कि ऑडियो लीक्स आने वाली हैं तो फिर दाल में कुछ काला तो है कि आपके बंदों को आपका फवाद चौधरी भी यही कह रहा है कि मज़ीद ऑडियो लीक्स आने वाली है, हैकर्स ये कह रहे हैं। आपको कैसे पता है? क्या हैकर्स आपसे राब्ते में है? ये सवाल अपनी जगह बहरहाल ज़रूर उठता है और इस पर जो है वो तहकीकात होनी चाहिए।
مشن پرویز خٹک کیا تھا اس پر بات کرنے سے پہلے میں ذرا جے آئی ٹی پہ بات کر لوں. جو دوسری خبر ہم نے آپ کو کہا تھا ذرا اس پر بات کر لوں کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ وزیر اعظم نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے کہ جو ڈیٹا ہیک ہوا ہے یا چوری ہوا ہے, یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں یہ کتھوں آئی ہیں نے, آخر کوئی نہ کوئی تو ہے نا جڑا بگ کر رہا ہے, جنہیں بگ لایا ہے, جڑا ٹیپ کر رہا ہے, چیزاں باہر آ رہی ہیں نے, آخر کچھ تو ہے. اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے. جے آئی ٹی ایک دفعہ پہلے بھی بنا دی گئی تھی لیکن وہ نون لیگ کے لیے بڑی خوفناک ثابت ہوئی تھی. نون لیگ آج بھی اس جے آئی ٹی کو یاد کرتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ نون لیگ نے خود جے آئی ٹی بنائی ہے, وزیر اعظم نے نوٹس لیا, جے آئی ٹی بنی, اور اب بدھ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ اس موضوع پر ڈسکس ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس ایک بڑی جو ہے وہ سیکرٹ قسم کی پلیس ہے. وہاں پر بہت سارے راز ہیں, وہاں پر قومی سلامتی کے بہت سے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. اگر یہ اس طرح آڈیو لیکس باہر آنے لگ گئیں تو پھر تو اللہ ہی وارث ہے مو لگتا. اب آج عمران خان صاحب نے پھر ایک دفعہ وہی اپنی تقریریں, 3 تقریریں انہوں نے کی اوپر نیچے. انہوں نے جی سی یونیورسٹی میں تقریر کی, اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ تاجر کنونشن سے تقریر کی, پھر علماء مشائخ سے جو ہے کانفرنس اس سے خطاب کیا, لیکن وہی ریپیٹیشن, سارا کچھ وہی چور ڈاکو, ہماری حکومت کو ٹاپل کیا گیا, امپورٹڈ حکومت. مجھے جو ہے وہ جو بیٹ رپورٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کور کرتے ہیں وہ تو بڑے آسانی چریں, وہ پہلے ہی نوٹس لکھ کے رکھ لیندے نے, خان صاحب کی یہی تقریر ہے, یہی تقریر کریں گے, ایسے ہی ہوگا. بہرحال ان کی تقریر میں ایک بات پر جو ہے وہ مجھے بڑا شدید اعتراض ہے. آپ کہتے ہیں شہباز شریف بیرون ملک گیا, وہاں پر اس نے جو ہے وہ سب سے پیسے مانگے. پہن کیڑے اپنے نہیں منگے نے, تسی بھی یہی کرتے سی, آپ نے بھی پیسے مانگے تھے, آپ بھی سارا کچھ یہی کرتے تھے. شہباز شریف اپنے لیے نہیں مانگ رہا. آج ہمارا جو ملک ہے وہ اس وقت 3 حصے جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. 3.5 صوبے ہمارے سیلاب میں پوری طرح سیلاب سے متاثر ہیں, اور لوگ جو ہے وہ بے سر و سامہ ہیں, ان کے گھر تباہ ہو گئے, مال مویشی بہہ گیا, ان کے پاس نہ کھانے کا کچھ ہے, نہ پہننے کا کچھ ہے, نہ رہنے کے لیے کوئی سائباں ہے. آخر ان کے لیے ہمیں امداد تو چاہیے. مجھے چلتے چلتے یہ بھی بتاتے جائیں, خان صاحب وہ تسی بھی 3 ٹیلی تھون کیتی ہیں سن, نعرے دے بڑے سن, 14 ارب روپے کٹھے کر لے, وہ کتھے جے کتھے لگ رہے ہیں, سانوں بھی سمجھا دیو. لیکن ابھی تک وہ کوئی بھی ہمیں آؤٹ کم نظر نہیں آیا. آپ کم از کم آپ کا پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے. آپ جہاں جہاں سیلاب آیا وہاں پر آپ نے کیا امدادی کام کیے ہیں, آپ کی ٹیمیں کہاں پر ہیں؟ آج یا تو مخیر حضرات خود کرتے نظر آ رہے ہیں, کچھ جو ہے حکومت بھی کر رہی ہے, باقی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی بھی ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے, جماعت اسلامی بھی ہمیں بہت کام کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی چیزیں کر رہے ہیں. پائن تسی کتھے ہو؟ آپ کو صرف سیاست سوج رہی ہے, آپ صرف سیاست پر غور کر رہے ہیں, آپ کو صرف یہ ہے کہ انتخاب ارلی ہو جائے, انتخاب پہلے ہو جائیں. آج آپ نے یہ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ جو اہم تعیناتی ہے وہ میرٹ پر ہو جائے, اس پر شور مچ گیا. پائن تنوں کنے کیا اتھے میرٹ تے نہیں ہوندی, وہ میرا ایک ایسا اہم ادارہ ہے جہاں پر ہر چیز میرٹ پر ہوتی ہے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں. آپ کے جو وزراء ہیں, جو سابق وزراء ہیں, وہ بھی یہی بیان دیتے ہیں, پائن جنہ ڈسپلن جنہ میرٹ اس ادارے چے کسے چ نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ شیروں کی فوج کا سپہ سالار ہمیشہ ببر شیر ہوتا ہے, تو اڈیر گا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آڈیو لیکس کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی جس کو جو ہے وہ پی ٹی آئی بہت زیادہ اچھال رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے داماد کے لیے آدھا پاور پلانٹ منگایا,
آدھا پاور پلانٹ جو ہے وہ پھر انڈیا سے منگوایا جا رہا تھا تو جناب شہباز شریف نے تو میرٹ تے کرن دا کیا سی، انہیں منع کرتا ہے اس آڈیو لیکس کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جوڑی جا سکتی جس سے ان کی جو ہے وہ شفافیت پر حرف آئے۔ اور جو پہلا آدھا پاور پلانٹ آیا تھا، یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو پہلا آدھا پاور پلانٹ آیا تھا وہ انہاں دی حکومت وچ آیا سی، بھائی وزیر اعظم سن، اور انہاں دے جڑے مشیر تجارت سن رزاق داؤد، ان کی کمپنی کے تھرو آیا تھا۔ اس کے بعد جب پابندی لگ گئی تو اس کے بعد پھر مریم نواز کے داماد نے چائنا سے رابطہ کیا، 1 ارب روپے کاسٹ بڑھ گئی لیکن انہوں نے چائنا سے رابطہ کیا۔ آپ کس طرح یہ الزام لگا سکتے ہیں تو اڈاتے ہو حالے آٹا گونی ہے ہل نہیں کیوں ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں۔ آج ہم جو اہم خبر ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے پرویز خٹک مشن ناکام ہو گیا۔ پرویز خٹک مشن تھا کیا، اس پر بات جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پرویز خٹک ایک ایسے سیاستدان ہیں جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی ایک عزت بھی ہے، ان کی حلقوں میں تکریم بھی ہے، وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو سنجیدگی سے کرتے ہیں اور اس بات کو سنا بھی جاتا ہے، تو اڈیار نہیں جو منہ چاہا بول دیتا۔ آپ کی جماعت میں کچھ سینئر منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، سنجیدہ سیاستدان بھی ہیں جن کی باتوں کو سنا جاتا ہے۔ پرویز خٹک ایک ایسے ہی سیاستدان ہیں جن کی بات کو سنا اور سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی فکری گل ہے تو کو بڑا عرصہ ناراض رہنے، کیونکہ آپ وفا آپ کی فطرت میں ہی نہیں ہے، آپ تو کسی سے لگا کے نبھانی نہیں جانتے۔ کتنے نام لوں جو آپ کے ساتھ تھے، شروع کے سفر میں آپ کے ہم سفر تھے، لیکن جو آپ کا کارواں بڑھتا گیا وہ بچھڑتے گئے، کہیں پیچھے رہتے گئے، نئے لوگ سامنے آتے رہے۔ وہ پرویز خٹک جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بہت ساری کوششیں کی، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ آپ کے تعلقات بحال ہو جائیں، آپ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ مان لیے جائیں۔ پرویز خٹک نے بھی، حالانکہ وہ سنجیدہ سیاستدان ہے، میں آج تک ان کی باتوں کو جو ہے وہ کبھی لائٹ نہیں لیتا، سنجیدہ لیتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ایک بیان دیا وہ دیتے میرے پھر صحیح آیا کہ جی ایجے تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا 3 دن میں حکومت جا رہی ہے، 3 دن میں حکومت نہیں جا رہی، ان کو انکار کر دیا گیا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق مولانا فضل الرحمان نے بھی کر دی ہے کہ ملاقات ضرور ہوئی تھی مقتدر حلقوں میں، لیکن مقتدر حلقوں نے ان کو انکار کر دیا ہے کہ آپ کو جو مطالبات ہیں وہ آپ کے نہیں مانے جا سکتے، آپ کا لاڈلا پن اب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ان کو جواب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد سے خان صاحب مزید فرسٹریٹڈ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ پرویز خٹک جس مشن پر تھے وہ بھی ناکام ہو گیا ہے۔ پرویز خٹک جو ہے ان کو بھی جواب دے دیا گیا ہے کہ ایسے حالات میں جب ملک نازک سیاسی صورتحال سے گزر رہا ہے، سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال بھی بہت خراب ہے، جس کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو ڈالر اس لیے منہ سے نکل گیا کہ پی ٹی آئی والے اکثر کہتے تھے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جیسے ہی ڈالر کی واپسی کا اعلان ہوا ہے ڈالر گرنا شروع ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 6 روپے 90 پیسے اور جو انٹر بینک اس میں 2 روپے 39 پیسے آج ڈالر گرا ہے، اور یہ شاید ڈار کی واپسی کا ہی کرشمہ ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے پرویز خٹک کے مشن کو کے ناکام ہونے کی، تو پرویز خٹک صاحب کو بھی جوابہ ہو گیا جب آئے نا، ہون کچھ نہیں ہو سکتا، انتظار کرو، یا تو اسمبلیاں واپس جاؤ یا اسی طرح جلسے اور جلوس کرتے رہیں، مزید کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو 2028 تک جو ہے جو ہماری اطلاعات ہیں جس کی ذرائع تصدیق بھی کر رہے ہیں، 2028 تک تانوں چھٹی ہو گئی ہے، تانوں 2028 تک جڑا ہے نا ان کچھ نہیں مل سکتا۔ اس لیے آپ میری تو خیر یہی درخواست ہوگی کہ ذرا یہ سیاست چھوڑیں، صلاح زدگان کی طرف بھی توجہ دیں۔ سیاست ہوتی رہے گی، لیکن جو اس وقت لوگ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کا ساتھ دیں۔ سیاسی گپ شپ سے آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔